अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एक मौजू के ऊपर हम बहस करने जा रहे हैं। वो ऐसा मौजू है जिसके साथ हर जो पाकिस्तानी है खासवाम वो किसी न किसी तरीके के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की 25 करोड़ जो आबादी है, लेटेस्ट जो फिगर्स आ रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक हमारे सामने मौजूद है, कोई 18 से 20 करोड़ टेलीफोन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, कोई 12 करोड़ तो स्मार्टफोन जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का इशू है नाजरीन, तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, इंटरनेट स्लो क्यों हो गया है, किस किस्म के जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं। बेचारे आम छोटे कारोबारी हजरात बिल्कुल एक हाउस होल्ड सतह से लेके जो मल्टी मिलियन डॉलर के जो कारोबार करते हैं पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री के साथ जो वाबस्ता है, उनकी क्या शिकायत हैं, आम लोग क्या बात कर रहे हैं, तफसील के साथ इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो हमारी पहली टॉप स्टोरी उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले आईएसपीआर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आई जो कि जाहिर है एक बॉम्बशेल था। फॉर्मर डीजीआईएसआई जनरल फैज उम्मीद, फॉर्मर कोर्ट कमांडर पेशावर भी वो रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हैं। 2017 में एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां को लेन देन का मामला था, उन्होंने अपना जो ऑफिशियल असरो रसूख था वो इस्तेमाल किया। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है और रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ सरगर्मियों के अंदर मशगूल रहे। उस हवाले से जो आर्मी एक्ट है वो अप्लाई किया गया, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज एक और प्रेस रिलीज हमारे सामने आती है डीजीआईएसपीआर की तरफ से, वो है कि 3 मजीद अफसरान जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसमें 2 ब्रिगेडियर्स रिटायर्ड बताए जाते हैं, उनके खास उनके साथ उन्होंने काम किया, और एक रिटायर्ड कर्नल है। मजीद जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और कुछ सियासी अनासर के साथ उनका राब्ता बताया जा रहा है। अभी ये नहीं उसके अंदर कैटेगराइज किया गया कि वो सियासी अनासर कौन से हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये राब्ता उनका जोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के साथ। इसके ऊपर हम अपनी पहली स्टोरी के अंदर बात करते हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड नाजरीन आपने देखा, ये जो जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी, छुट्टी थी, जाहिर है वीकेंड ही था लोगों का, हमारा वैसे जो मीडिया के अंदर वीकेंड बिल्कुल नहीं था। जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ, उन्होंने इनवाइट किया हस्बे रवायत तमाम जो फॉर्मर उनके कोलीग्स हैं, खासतौर पर इस ये गैदरिंग आप देख रहे हैं नाजरीन, जनरल रईस शरीफ और जनरल कियानी जो फॉर्मर आर्मी चीफ वो भी मौजूद थे, साबका उनके कोर्ट्समेट्स, साबका सीनियर अफसरान। बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई, आप देख रहे हैं किस अंदाज से उन्होंने रिसीव किया, गुफ्तो शनीद उनके दरमियान हो रही है, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ गपशप लगाई जा रही है। और चूंकि थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक फॉर्मर इस इंस्टीट्यूशन से के साथ रहा है, तो जब फॉर्मर कोलीग्स आपस में मिलते हैं तो फिर बड़ी लंबी गपशप होती है। अपने ट्रेनिंग के जमाने से पीएमए का जो जमाना है उससे लेके ऑनवर्ड कैरियर में, अब रिटायरमेंट के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ज्यादा जो लोग इस दावत के अंदर इसमें दावत में जिनको मदऊ किया जाता है वो रिटायर्ड अफसरान हैं। स्टोरी शुरू करते हैं हसन, ये एक बड़ी स्टोरी नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा इकदाम पहले नहीं उठाया गया। इसको किसी भी जाविये से आप इस डेवलपमेंट को देखें, इससे बेहतर काम हो नहीं सकता। और काम क्या है, वो है खुद एहतसाबी का। एक इदारा अपने फॉर्मर सीनियर कोलीग को कटहरे में खड़ा कर रहा है, उनके कुछ एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हैं, उनसे कोई गलतियां हुई हैं, जो भी हुई हैं, चूंकि वो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो कवानीन है उनके नरगे में आते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, लिहाजा अब उनको उसका जवाब देना है। ये बात एक बड़ी मिसाल, एक रोशन मिसाल एक तय कर दी जाएगी मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर, कि कोई किसी भी ताकतवर ओहदे के ऊपर मौजूद माजी में रहा है फ्यूचर में रहेगा, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसकी खुद एहतसाबी इदारा भी करेगा और फ्यूचर के अंदर किसी भी मौके के ऊपर उसको कटहरे में खड़ा किया जा सकेगा। ये कोई छोटा काम नहीं है जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत करने जा रही है। हसन, देखिए जी, आज जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये तीनों रिटायर्ड थे। तीनों का बड़ा गहरा ताल्लुक था जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ। इनमें एक का नाम कर्नल शाहिद है, 2 ब्रिगेडियर साहिबान हैं, ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम। ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम का ताल्लुक तो चकवाल से ही है और बड़े अरसे से बड़े क्लोज समझे जाते थे। मैंने कजन भी बताया जाता है ब्रिगेडियर गफ्फार, उनके शायद उनका श्योर अबाउट उनका जो रिश्ता क्या है, लेकिन बड़े करीबी, यानी उनके समझ लें कि मंजूर नजर भी थे
اور ان کے بڑے ٹرسٹ وردی بھی تھے. تو ان تینوں کے اوپر الزام یہی ہے کہ یہ جنرل فیض کے درمیان اور ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی تحریک انصاف کے ساتھ ان کے بیچ میں پیغام رسانی کرتے تھے. یہ آفیشلی نہیں ابھی کہا گیا, آفیشلی نہیں کہا گیا, لیکن ذرائع سے خبر ہے. تو کرنل شاہد کا نام بھی نہیں آیا ہوا آفیشلی, تو نہ آفیشلی بریگیڈیئر غفار صاحب کا نام آیا ہوا ہے, نہ آفیشلی بریگیڈیئر نعیم صاحب کا نام آیا ہوا ہے. تو کچھ سورسز ہمارے بھی ہوتے ہیں خبر اس سے متعلق جو میسر ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو علم ہوگا کہ محمد اکرم صاحب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. اب وہ جو ان کے ساتھ 3 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں جو کہ جیل خانہ جات کے ہی جو ہے وہ امپلائیز تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ بشرا بیگم کے ساتھ وہاں سے ان کا رابطہ تھا اور بشرا بیگم کو پیغام پہنچایا جاتا تھا, اور بشرا بیگم ہی وہ پیغامات جب آگے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران, تو وہاں پر وہ پیغام رسانی کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے بشرا بیگم نے بنی گالا سے شفٹ ہونے کا اپلیکیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر وہ بنی گالا سے شفٹ ہوئی اڈیالہ جیل میں, کیونکہ بانی چیئرمین کے اوپر تو تھوڑا سا چیک تھا. بشرا بیگم کے اوپر جو کوئی چیکنگ اس طرح کی نہیں تھی جس طریقے کی عمران خان صاحب کے اوپر تھی. وہ تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہاؤس وائف ہیں یا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن در حقیقت پوری کی پوری جو پالیٹکس چل رہی تھی وہ وایا بشرا بیگم چل رہی تھی. اور جو جتنے لوگ اب بابر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ جاتے ہیں جیل میں, تو جب بھی یہ کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی بڑے کلوز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کان میں سرگوشیاں مسلسل ایک دوسرے کرتے رہے ہیں. یعنی اگر 6 گھنٹے کی سماعت ہے تو 6 گھنٹے بھی ان کی گفتگو جاری رہتی ہے نان سٹاپ. تو یہی وجہ تھی جس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے میاں بیوی کی کان میں سرگوشیاں میاں بیوی کا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اب یہ نیکسس سامنے آ رہا ہے. میں اس حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ جو محمد اکرم صاحب اینڈ کمپنی جو 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہی یہ بات معلومات سامنے آئی ہے, اور جس وجہ سے اب یہ جو معاملہ ہے یہ جنرل فیض حمید تک نہیں رکے گا, بلکہ دیگر لوگ جو ریٹائرڈ افسران بہت سے جو ان کا پورا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے وہ بھی شامل ہوں گے. اس میں بشرا بیگم بھی ہیں, بانی چیئرمین تحریک انصاف بھی شامل ہے. ناظرین, جب یہ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی اس کے اوپر ظاہر ہے بحث تو ہو رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب, ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا, وہ سنیے گا. جنرل فیض صاحب کا جو بھی معاملہ ہے تو یہ اب ایک انسٹیٹیوشنل میٹر زیادہ ہے رادر دین آف اس کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کریں کہ اس کی کوئی سیاسی سمت ہوگی. اس پر ایک پریس ریلیز جو آیا ہے ISPR کا وہ بڑا کمپریہنسو ہے. جو مالی معاملات تھے ان کے, جس میں کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر ہے جو اسلام آباد کے پاس تھی, ان کی کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ چیز پہ بات کیا. وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ چیز ہے اس کے متعلق بڑی کانسپریسیز تھیوریز چل رہی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے تحت, اپنے مطلب کے تحت اس میں سے کچھ نتائج نکالنے کی اور خواہش کے تابع نتائج نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اپنے مطلب اور اپنی خواہش کے مطابق وہ نتائج لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. نقوی صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا کسی ادارے کے ساتھ تعلق ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے, اگر وہ پاکستانی ہے, پاکستان کا سٹیزن ہے اور ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کے خلاف آئین اور قانون کو حرکت میں آنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں معذرت کے ساتھ وہ میں جو کان میں سرگوشی میاں بھی کہہ رہے تھے وہ ایسے ہی میں ذرا مسکرایا, میں ویسے ہنسا نہیں جس طرح حسن ایوب ہنستے ہیں تو وہ ذرا انہیں برا منایا. اچھا, اٹس اے ویری سیریس ایشو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک ادارہ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے فیلڈ کورٹ مارشل جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع کر دی ہیں. آج فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, 2 اور گرفتاریاں کر دی گئی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں, آج دیکھا وہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ جو وزراء انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے جناب اعلیٰ ججمنٹ جو ہے وہ دے دی ہے کہ یہ کچھ ہوا اور اس کی یہ سزا ہوگی, سزائے موت ہوگی. بھئی اگر کسی نے یہ کام کیا ہے, میں علل اعلان ناظرین اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کرتا ہوں, ریاست پاکستان کے خلاف اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی سزا موت بنتی ہے تو اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کا کسی بھی جگہ سے, کسی بھی ادارے سے تعلق ہے, ریاست سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. نقوی صاحب جی دیکھیں, میں ہمیشہ ماضی کے حال میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ماضی کے تناظر میں بات کرتا ہوں, مستقبل پہ کبھی بھی میں پیش گوئی نہیں کرتا کسی بھی طرح کی. بات یہ کہ اس سارے معاملے کو, جنرل فیض کے معاملے کو ذرا ماضی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ایک فوجی کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ایک لیفٹنٹ جنرل کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور فوج یہ کورٹ مارشل کر رہی ہے.
دیکھنا یہ کہ ہو کیا رہا ہے اور کس کے ساتھ رہا ہے. یہ ملک احمد خان نے بات کی خواہش کی، تو بات خواہش سے شروع ہوئی تھی. ایک خواہش تھی کہ اس ملک پہ 30 سال تک حکومت کی جائے، 2040 تک حکومت میں رہا جائے، ایک خواہش تھی. اور اس خواہش کے تحت ساری چیزوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا. پھر آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب اسمبلی سے ہی گئے نا، وزارت عظمیٰ سے اسمبلی سے ہٹے. کسی عدالت نے، کسی فوجی نے ان کی حکومت کو ختم نہیں کیا، اور اسمبلی سے حکومتیں بنتی اور ختم ہوتی ہیں، ایک جمہوری انداز ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یورپی یونین کو للکارا، ہماری برآمدات پہ بڑا اثر پڑا. اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو للکارا، ہمارے تعلقات پہ بہت اثر پڑا. اس کے بعد انہوں نے IMF کو للکارا، جو ہمیں پیسے آنے تھے اس پہ بہت اثر پڑا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ فوج کے ٹکڑے ہوں گے، ملک کے ٹکڑے ہوں گے، سری لنکا بنے گا، ڈیفالٹر ہوگا پاکستان، سول وار ہوگی، عوام سڑکوں پہ نکلے گی، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، لوگ مریں گے. یہ ساری خواہشات تھیں عمران خان صاحب کی. اور عمران خان صاحب یہ کون تھا؟ ظاہر ہے جب آپ کسی بھی اپنی ایسی منفی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے پیچھے کون کھڑا ہے. تو پیچھے یہ لوگ کھڑے تھے جو اب گرفتار ہوئے ہیں. انہوں نے آسرا دیا ہوا تھا. اس سے پاکستان کو پچھلے 2-2.5 سال میں شدید ترین نقصان ہوا. معیشت میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم سب سے بڑی بات اتحاد میں بہت پیچھے چلے گئے. جو ہماری صفوں میں اتحاد تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق تھا، جو پاکستان کو آگے بڑھانے کی لگن محبت تھی، اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کا ہی گریبان پکڑ لیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تیار بیٹھے ہیں. تو یہ جرم بظاہر جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا ہے، یہ جرم صرف اتنا سادہ نہیں ہے. یہ جرم بہت 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 شدید خطرناک ہے، جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی تھی. اور خدا کا شکر ہے کہ بالآخر یہ تماشا ختم ہوا. جی ناظرین، پاکستان کی سلامتی کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی پاکستانی یہ نہ خواہش کر سکتا ہے اور نہ اس کو کرنی چاہیے، نہ اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے. ظاہر ہے ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو معاملہ، جو سزا بننی چاہیے وہ ملے گی، جو نتیجہ ہے وہ اس کو ملے گا. ظاہر ہے ڈاٹس کنیکٹنگ ہے. آپ نے دیکھا حسن ایوب نے اپنے حساب سے ان کے ذرائع نے کی. اب محترم نقوی صاحب نے بھی ایک عملی جامہ پہنا دیا ایک صورتحال کو کہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں. بٹ اینی ویز دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی پروون، اور اگر پروو ہوتا ہے تو جس کی بھی سزا جتنی بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے. اگلی سٹوری کی طرف چوہے صاحب بڑھتے ہیں. چوہے صاحب، آج بڑی ایک انٹرسٹنگ بحث شروع ہو گئی ہے، وہ ہے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، کیا کریں. لیکن ہمارے جو تاحیات قائد کی پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کافی، مجھے ایسا لگتا ہے، کوئی اختلافات کا شکار ہے. آپ کو پتا خواجہ آصف صاحب تواتر کے ساتھ بیان بازی کر رہے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب انہوں نے بڑا دل کردہ سی، انہوں نے تیسری ایکسٹینشن بھی لینی سی، وہ اگے پیچھے ہاتھ بھی مار رہے سن، مینو پیغام رسانی بھی کروا رہے سن. یہی جنرل فیض صاحب کا بھی انہوں نے ایک حوالہ دے دیا کہ وہ میرے پاس آئے، وہ میرے پاس بیٹھے، انہوں نے مجھے ان کے سسر کے گھر بلایا، وہاں پہ ان سے کہا ہم آپ کو پنجاب حکومت بھی دیں گے، آپ کو فیڈرل حکومت بھی دیں گے. پروڈیوسر صاحب اگر وہ ہمارے پاس شارٹ اویلیبل ہے تو وہ ہم سنانا چاہیں گے. لیکن لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا، جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ملک احمد صاحب، پروونشل اسمبلی پنجاب اسمبلی، وہ ان کا بھی پرانا کافی تعلق ہے. وہ برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی میری بہت پرانی تعلق داری ہے، دوستی ہے، ہم ملتے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بڑے پرانے زمانے سے. پہلے خواجہ صاحب نے کل رات کو ایک اور انٹرویو کے دوران کیا فرمایا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اور ان کی خواہشات کے حوالے سے، جو نقوی صاحب نے بات کی. خواہشیں جو ہیں ہمیشہ مرواتی یہی ہیں. اب ہر بندے کی اپنی خواہش ہے، آپ دیکھیں فیوچر کے اندر کیا بنتا ہے. کیا فرما رہے ہیں سنیے. باجوہ صاحب کا رخصتی کا وقت آیا. آئی تھنک ہی ایکسپیکٹ آئی شوڈ کنٹینیو. گفتگو کی کو 9, 10, 12 دن جو ہے اس میں یہ انڈیکیشن جو ہے مجھے ملتی رہی. مینلی مک جو ہم چاہتے تھے نمبر 1 پہ جو نام ہے اس کو کر دیا، لیکن ہی کیپٹ آن انسسٹنگ. انہوں نے کہا مجھے میں فیض کو ڈراپ کر رہا ہوں تو آپ بھی جو ہے نا اپنی چوائس ڈراپ. میاں صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا، میں وہاں پہ اپنی بات منوا. آئی یوز ٹو ٹریول آن ہیلی کاپٹر اینڈ گو ٹو آرمی ہاؤس. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جا رہا ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں، شامی اتنے پہنچ جانا ہے، آ کے میاں شہباز شریف نو رپورٹ دینی ہے. اب یہ دیکھا کہ وہ اب یہ اپنے ساتھی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے، ملک احمد صاحب وہاں سے آتے، پیغام لے کے آتے، واپس آ کے گواہ بنا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے ظاہر اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کو پیغام دیتے، اور یہ معاملہ بڑا روٹین کے ساتھ چل رہا تھا. آج پھر مجھے لگتا ہے کہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اچھل گیا ہے، بھر گیا ہے.
ملک احمد صاحب نے جو ہے پھر جواب دے ہی دیا خواجہ صاحب کو، اور کافی جو ہے کانٹیکٹس کے ساتھ پیمانہ چھلک گیا ہے. اردو میری تصدیق کرتے رہتے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب. سنیے کیا فرما رہے ہیں. انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں، انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا. نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا، اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں. آئی ہیو ہیڈ مائی ٹائم. انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے. نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ایک کوشچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے، نہ میں مانگ رہا ہوں. پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو، کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے نا اس کو درست کرنا لازم ہے. 3 واقعات وہ بتاتے ہیں کہاں کہاں پہ وہ موجود تھے، کہاں کہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ بتایا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ایکسٹینشن. NDU کا بتایا، امریکہ کا بتایا، ان کی ذاتی ملاقات ہوئی. چوہدری صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کی خاص محبت کیا ہے آپ کے دوست کے ساتھ؟ صاحب کا آپ کے موجودہ دوست بھی ہیں، آپ حامی بھرتے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں، کہ وہ بار بار جنرل باجوہ صاحب کا نام دائیں بائیں کہیں سے وہ گھسیٹ کے لے آتے ہیں، حالانکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے دل نہیں بھرا ہوا. پتہ نہیں وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو بتا دیں چوہدری صاحب. نہیں، اصل میں ان کے پاس بیچنے کو تو ہے کچھ نہیں. اب آپ نے 5-7 منٹ ایک الزامات لگوائے ہیں سابق وزیر اعظم پر، تو کسی دن اللہ کے حضور تو سب نے پیش ہونا ہے نا. اس میں کوئی اسے کی جواب دو گے؟ تو بات جو آپ نے پوچھی تھی اس طرح بعد میں آ جائے. جی آج نون لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں. آپ کو کوئی خبر نہیں، نہ آپ کو خبر لینا چاہتے ہیں، نہ خبر دینا چاہتے ہیں. پلیز دیں خبر. ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ 200 سے 300 400 500 جتنے زیادہ یونٹ جو ہے نا ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اٹ ول بی گڈ. دوسرا وہ جو اپنا کوئی بیانیاں بناتے پھر رہے ہیں اور مختلف تامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، تو آپ لوگ اس کا پیچھا کریں بھائی. آپ ایکسائٹمنٹ والے اور انرجیٹک ینگ لوگ ہیں. اب ہماری عمر تو نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں ایچ بلاک کے باہر بیٹھے کہ اندر سے کیا خبر نکل رہی ہے. تو میں نے صرف آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ اچھی خبر آئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ریلیف دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے 500 یونٹ تک والوں کو دے دیں تو اٹ ول بی گڈ اگر کسی طرح بھی غریب کا بھلا ہوتا تھا. دوسرا جو آپ کی تباہی ہو چکی ہے عوام کی نظر میں، جو مرضی کرتے رہیں آپ کو، آپ واپسی کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ نے الزامات لگاتے رہے، 2 ہیلی کاپٹر پکڑے، رسے ساتھ پکڑے، جائیں اور جا کے خود ہی پھانسی لگا دیں. میں نے تو بہت پہلے یہی کہا تھا، لیکن یہ باتیں جو ہے نا آپ کسی کے پیچھے پڑے رہے، دیٹس ناٹ گڈ. جی صاحب دیکھیں، جو بھی الزامات ہیں انویسٹیگیشن ہونی ہے. پہلی پریس ریلیز کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کو اپنے چوائس کا وکیل مل جائے گا. جو بھی الزامات لگ رہے ہیں انہوں سے نان پروون گلٹی. کوئی کامنٹ کیجیے گا پھر ہم اسٹوری سے آگے بڑھیں. اچھا، کامنٹ یہ ہے جی کہ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی فوری بعد سے بانی چیئرمین تحریک انصاف جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے. 180 سے ان کا نیچے بلڈ پریشر آ نہیں رہا. ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہو چکے ہیں. لیکن چوہدری صاحب اگر نہیں سننا چاہتے، میرے پاس خبر ہے جی، میں خبر دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب کو نہیں سمجھانا چاہ رہی کیا تھا تو چوہدری صاحب نے عرض کیا تھا بحیثیت جرنلسٹ نہ اگر کسی کی بیماری کی بات کرنی ہے نا، آپ نے کسی بھی شخص کی بات نہیں کر رہے. سن تو لیں، ٹینشن میں ہے، ذہنی تناؤ کا شکار. اچھا ہاسپٹل شفٹ ہونا چاہیے. اگر وہ ہارٹ اٹیک ہو جائے. آج ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ جنرل فیض سے ہمارا بات سن لیجیے گا، کچھ دن پہلے کہتے ہیں کہ جنرل فیض سے متعلق آرمی جو کر رہی ہے ان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. آج بول رہے ہیں جی کہ قوم کا ملک کا احساسات ہے جنرل فیض حمید. ایک بات کے اوپر آپ دیکھیں کہ ذہنی تناؤ ملاقات ہوئی ہے ان سے جی، آج بھی رپورٹ ہوئی ہے نا جی، ان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے. تو جب وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ پرانی خبر بھی، جب انہوں نے کہا کہ کچھ لینا دینا نہیں ہے تو یہ بھی پرانی خبر ہے. افغانستان کے کانٹیکٹ نقوی صاحب آپ بھی بتا دیں، ایسا بول رہے ہیں. چوہدری صاحب 1 منٹ ہو گیا. نقوی صاحب آپ بھی کمپلیٹ کر لیں پھر آگے بڑھنا. یار کافی اور بھی جی کر لیں، آپ بھی کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں میں جو بھی بات کرتا ہوں
جو بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں اس کی بنیاد پہ کرتا ہوں. میں نے اپنی طرف سے کسی پہ نہ کبھی کوئی الزام لگایا نہ کسی کے حوالے سے کوئی غلط بات کوٹ کی ہے. پاکستان سری لنکا بنے گا یہ محترم عمران خان نے کہا. پاکستان ڈیفالٹ ہوگا محترم عمران خان نے کہا. پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے محترم عمران خان نے کہا. فوج میں آپ اللہ کا واسطے جھوٹ بننا اور غلط بیانیت سے پرہیز کریں. شاہ صاحب سن لیں یہ سب کا سب کیا سن لیں؟ اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, اس کو روکنا ہے. یہ الٹ کر کے بتا رہے ہیں. نہیں تو میں کیا سن لوں پھر؟ یہ تیسری دفعہ یہی بات کر رہے ہیں. اجے صاحب ایک جی نقوی صاحب, یہ سارے جو آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہ ایک کانٹیکس میں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی, لیکن کہا نا میں یہی بات کروں. اور سر انہوں نے کیا کہا تھا. اچھا اینی ویز آگے بڑھتے ہیں ناظرین, بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کر رہیں گے پاکستان پر جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے اس کے جو مسائل کے حوالے سے پاکستانی عوام کو کن مسائل کا سامنا. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں ناظرین, یہ جو بھی الزامات ہیں, جو تحقیقات شروع ہوئی ہیں, ظاہر ہے ادارے کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ادارے سے جو انفارمیشن آتی جائے گی وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ظاہر ہے وہ آئی ایس پی آر فارملی اس کے اوپر اپنی پریس ریلیز دے رہا ہے, کم از کم بحیثیت جرنلسٹ میں اپنے آپ کو اسی تک ریسٹرکٹ رکھوں گا. لیکن جس طرح حسن ایوب کی اپنی انفارمیشن ہے, جس طرح نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ جی یہی لوگ تھے جو ان کو جو ہے اکسا رہے تھے, اگر ایسی ثابت ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو بھی سزا بنتی ہے. چوہے صاحب کی اپنی رائے ہے اس کے اوپر. بریک کی طرف جاتا ہے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوتا ہے. وہاں پہ جو حکومتی سینیٹر ہیں, سینیٹر عفنان اللہ صاحب, وہ یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ 500 ملین کا جو ہے نقصان ہوا ہے. یہ حالیہ دنوں کے اندر جو ہوا ہے, آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا. ارکان کمیٹی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے کا معاملہ اٹھا دیا. انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم $500 ملین کا نقصان ہوا ہے. سینیٹر عفنان اللہ صاحب بتا رہے ہیں. یہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. بہت سے ای کامرس کے فورمز جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا واٹس ایپ پر میڈیا ڈاؤن لوڈنگ اپ لوڈنگ نہیں ہو رہا. یہ بھی سینیٹر عفنان صاحب نے وہاں پہ بتایا. موبائل آپریٹرز کی سروسز میں حلل آیا ہے. سیکٹری آئی ٹی جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ایکسپٹ کیا. انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس سست ہونے سے بزنس متاثر ہو رہا ہے. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, انہوں نے وہاں پہ بتایا پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں, اس طریقے سے سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. سینیٹر ہمایوں, یہ نیٹ ورکس پر مسئلہ ہے, وائی فائی پر نہیں ہے. سیکٹری وزارت آئی ٹی نے وہاں پہ بتایا ہمارے پاس انٹرنیٹ سرور سے متعلق کوئی شکایت ہی نہیں ملی. یہ پی ٹی اے والے حکام نے جو وہاں پہ خبر دی ہے, ماشاءاللہ کیا بات ہے. ویسے وہ کہتے ہیں ساڑھے کو شکایت ہی حال تک کوئی نہیں آئی. پچھلے کئی دنوں سے لوگ بےچارے ہاہاکار مچا رہے ہیں. کمیٹی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپ سلو ہونے سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی ہے. ناظرین, کمیٹی نے 2 ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. 2 ہفتے بڑی بات ہے سر, بڑی مہربانی ہے. یہ تو بڑا جلدی کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین, آج اگر ڈان کی فرنٹ پیج سٹوری دیکھ لیں, ہائٹنڈ سرویلنس بلیمڈ فار سائبر سلو ڈاؤن. یہ جو آئی ایس پیز ہیں ایسوسیشن نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہماری سپیڈ بہت کم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کم از کم 30 سے 40% جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پر سیکنڈ. جو بھی 5G کا دور ہے, محترم پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنے کروڑ وہ جو اسمارٹ فون جو ہیں وہ عوام کو دینے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ ٹیبز اور اسمارٹ فون دینے ہیں, لوگوں نے اس کے اوپر کینڈی کرش اور PUBG کی گیمز کھیلنی ہیں. اس کے بعد ناظرین آ جاتا ہے یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے. تو حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اور نگرانی کو بڑھانے کے فیصلے کا غیر متوقع نتیجہ یہ نکلا ہے, جس سے ملک کی ڈیجیٹل معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. یہ بتا رہی ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ایسوسیشن والے. گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40% تک کمی واقع ہوئی ہے, جس سے ڈیجیٹل بزنس اور ان افراد کے لیے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو تیز رفتار قابل بھروسہ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. یہ وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ایسوسیشن ہے, یہ ان کی طرف سے اعلامیہ ناظرین ہمارے سامنے آیا ہے. انٹرنیٹ کی رفتار کم کیے جانے کا اثر خاص طور پر کال سینٹرز
ای کامرس کے پیشہ ور افراد، آن لائن اور ورکنگ کلاس اور الیکٹرانک سے متعلقہ کاروبار کرنے والوں کے لیے تباہ کن رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ شعبے جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اب آپریشنز کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کی سست روی ان کی بقا کو خطرے میں ڈال رہی ہے، یہ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہوئی ہے کہ بہت سے کاروبار اپنے آپریشنز کو دوسرے ممالک میں جہاں انٹرنیٹ خدمات مستحکم ہیں منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ہمارے صارفین کے لیے یہ انتہائی حوصلہ شکن صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ چھوٹے آئی ایس پیز کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اب خراب سروس کو معیار کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم پاکستان سے ڈیجیٹل کاروبار بڑے پیمانے پر اس کا اخراج دیکھیں گے۔ یہ چیئرمین وزپیپ شہزاد ارشد صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا، پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل سے فری لانسرز پریشان، ہمارا تو نقصان ہی ہے لیکن اصل نقصان حکومت کا ہے۔ وہ نیچے سارا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس حوالے سے خاموش ہے اور اس بارے میں کوئی بھی جو ہے واضح جواب ان کی طرف سے نہیں آ رہا۔ پھر اردو نیوز جو ہے اس نے بھی اس کو کور کیا ہے۔ ناظرین، مسئلہ اتنا سیریس ہے کیونکہ ایک آپ نے دیکھا کہ گھریلو سطح کے اوپر کچھ خواتین جو گھر کے بنے کھانے ہیں وہ ایپس بنی ہوئی ہیں، ایک محلے کے اندر ایک لوکیلٹی میں اگر انہوں نے کاروبار شروع کرنا ہے، کسی گھر کے اندر فرض کریں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تو وہاں سے کھانا منگا لیتے ہیں۔ اب ان کے آرڈرز آگے ڈلیور نہیں ہو رہے ہیں، بیچارہ جو بائکیا ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہے، اپنے کسی مسافر کا انتظار کر رہا ہے، اس کو پیسنجر نہیں مل رہا، اس کو کلائنٹ نہیں مل رہا، اس کی اپلیکیشن نہیں چل رہی۔ اسی طرح آن گراؤنڈ جو باقی بڑے بڑے جو کاروبار ہیں وہ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ میں خود آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ مسائل لوگوں کو سامنے واٹس ایپ کال نہیں تھرو ہو رہی۔ ہم لاہور پہلے گئے، اس کے بعد اسلام آباد، وہاں پہ لوگوں نے اس حوالے سے کیا اپنے رائے دی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو لاہور لے کے چلتے ہیں۔ پاکستان میں ریسنٹ انٹرنیٹ کا جو کرائسس ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ فری لانسرز کا ہے، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں، ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ یا ای کامرس سیلر ہوں۔ کافی لوگوں کا روزگار تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور اب کلائنٹس بھی لوز ہو رہے ہیں اور کام بھی کلائنٹس کا ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ٹائم پہ۔ میرے جو کسٹمرز ہیں میں ان سے صحیح سے بات نہیں کر پا رہی ہوں اور ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے اس پرابلم کو سالو کر دیں تاکہ میں اپنا آگے جو کام ہے جس میں اتنی زیادہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے۔ پاکستان میں پہلے ہی جابس کی اتنی کمی تھی، ایک ہی فری لانسرز ہی صحیح طریقے سے ہم لوگ کام کر پا رہے تھے، تو وہ بھی انٹرنیٹ کی اتنی پرابلمز آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہم صحیح طرح کر پا رہے۔ ڈالرز میں ریونیو آ رہا ہے، اس پہ بھی بہت برا امپیکٹ پڑ رہا ہے کیونکہ جب انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی کنٹری میں ان سے اسٹیبل کنیکشن نہیں رکھ سکیں گے، ان سے ہمارا بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے جس سے ہمارا بہت برا امپیکٹ جاتا ہے ان پہ۔ گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو جو آپ کے پاس انڈائریکٹلی زر مبادلہ آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈر فائبر کے نام سے، وہ پاکستان میں کافی فری لانسرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں۔ اردو نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان سے جو لوگ وہ استعمال کر رہے تھے ان کے جو سٹیٹس ہیں ان کو غیر فعال کر دیا ہے فائبر نے۔ اب اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، فائبر کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ دیٹ دیر may be internet disruptions in your area that might make it harder to keep your routine going. To make sure any unexpected order delays won't hurt your ratings, we are going ahead and temporarily setting up your availability status. Gex یہ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ Unavailable, keep in mind that this action will not negatively impact your ratings. لیکن ظاہر ہے پرابلم ہے۔ اس کے بعد آج اسلام آباد کے مختلف جگہوں کے اوپر بھی ہم نے اپنے رپورٹروں کو بھجوایا اور وہاں سے لوگوں کا ریئیکشن لیا، وہ کس طرح کے جو ہے مشکلات کا ان کو سامنا ہے، سنیے۔ تقریباً 15-20 دن ہو گئے نیٹ کا جو ہے نا ایشو چل رہا ہے، نہ ہم ڈیمانڈ کسی کو سینڈ کرتے ہیں نہ کوئی چیز آ سکتی ہے، وائس میسج تو بالکل ہی نہیں جاتا، اگر تصویر چلی جائے تو وہ بھی کھلتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کافی جو ہے نا کاروبار پہ اثر پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نیٹ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے۔ 10 دن سے جو ہے ایشو بنا ہوا ہے انٹرنیٹ کا، نہ کوئی میسج آتا ہے، نہ واٹس ایپ چلتی ہے، نہ ایپ چل رہی ہے، سواری نہیں ملتی ہے ہمیں، سارا دن
تو ہمارے ظاہر ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بہت پریشانی ہے. عوام کو آپ لوگوں نے بجلی سے محروم کر دیا، آپ نے ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی کر دی، عوام تو روتی ہے اب. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ ایک چیز پہ اگر چپ تھے تو اس کے اندر بھی آپ پہنچ گئے. ہمارا جو 90% کام ہے وہ ہے ہی واٹس ایپ پہ ہے یا ای میل کے تھرو ہے. نہ واٹس ایپ چاہ رہا ہے نہ ای میل چاہ رہی ہے. ان کا کام ہے آسانیاں کریٹ کرنا، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی بندے کو سوکھا نہیں ہونے دینا. کہ عوام کے اندر ایک ڈسٹربنس اور بے یقینی کی کیفیت ہوگی، تو یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے یہ جمہوری سسٹم کے منافی ہے. انہاں قسم کھادی ہے کہ انہاں کسی نو سوکھیا نہیں ہونے دینا. نقوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی کی زندگی کے اندر انہوں نے آسانی نہیں ہونے دینی. یورپ میں مزہ تو آ رہا ہوگا آپ کو جو ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کا، وہاں پہ آپ کو وی پی این بھی نہیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی جو ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر یا باقی جو سروسز ہے. جی سر، دیکھیں خبر بھائی، آپ نے بھی انٹرنیٹ کی تباہی کی اتنی لمبی داستان سنائی ہے، اور میں یہاں نیوز چینلز پہ بھی دیکھ رہا ہوں خبریں اسی طرح کی آ رہی ہیں، عوام کے اپنے کمنٹس بھی سنوا دیے. لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ آپ اس وقت مجھ سے انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں اور کوئی انٹرپشن نہیں ہے. اسکائپ پہ اس وقت مجھے کال کی گئی ہے اور پاکستان سے انٹرنیٹ کے ذریعے کال مجھے آئی. اس سے پہلے بھی مسلسل یہ کالز آتی رہی ہیں پچھلے دنوں میں بھی، اور وہ بات ہوتی رہی ہے ویڈیو کالز پہ بھی، آڈیو کالز پہ بھی. تو یہ تو ایک اس کا سچ ہے. اب ذرا دوسرے سچ پہ بات، یہ ذرا اس سچ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں آپ کو نقوی صاحب. آپ امریکہ، مجھے نہیں پتا یورپ کے کس ملک کے اندر ہیں. میں جرمنی میں ہوں، بون. اچھا، جرمنی بون میں ہے. اچھا کہ آپ نے بتا دیا. اور جو سروس ہم استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتا نا کہ ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں ان کے پاس کس طرح کے سیٹلائٹ. اچھی بات ہے. اچھا میں ذرا آ رہا ہوں، وہ کوئی تو جو عام لوگوں کی مشکلات ہیں اس کو انڈرمائن مت کریں پلیز. ہماری بات لوگوں جو بات کر رہے ہیں بیچارے مشکلات. سنیے گا، اس کا دوسرا پہلو بھی سنیے گا. دیکھیں یہ بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کیا کرتی ہیں، جن علاقوں سے ریکوری نہیں ہوتی وہاں پر بجلی بند کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں پیچھے سے بجلی نہیں آ رہی. ابھی انٹرنیٹ کمپنیز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پاکستان میں، آئی ایس پیز جن کو آپ کہتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیکنیکل ایک بات ہے. جو آئی ایس پیز ہیں یہ بینڈ وتھ خریدتی ہیں اور پھر کلائنٹس کو بینڈ وتھ بیچتی ہیں، اور یہ ماہانہ کی بنیاد پہ، سالانہ کی بنیاد پہ بیچتی ہیں اور ایڈوانس میں پیسے لے لیتی ہیں یا بل کر دیتی ہیں. اب یہ بینڈ وتھ اگر آئی ایس پی کلائنٹ تک نہیں پہنچا رہی ہے اور اس کا بل چارج کر رہی ہے، تو یہ حکومت کسی کے گھر میں جا کے انٹرنیٹ نہیں پہنچاتی. منسٹری آف کمیونیکیشن، آئی ٹی کسی کے گھر میں جا کے انٹرنیٹ نہیں پہنچاتی. ویسے نقوی صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آسان الفاظ میں ہمیں بتا دیں کہ آپ مسئلہ یہ جی اس میں میں کہنا یہ پاکستانی ساری عوام جھوٹ بول رہی ہے، ان کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہے. اس کے پیچھے کون بتائیں تو صحیح. کر رہا ہوں کہ اس میں 100% سچ نہیں ہے. آپ اس انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے 100% یہ سچ نہیں ہے. ناظرین یہ سنیے گا، یہ دیکھیں ناظرین، سینیٹر افنان اللہ، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، جو بھی کہہ رہا ہے میں نے تو ثابت کر دیا. 500 ملین کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سست روی جو ہونے کا سے نقصان ہوا ہے. آج جو سوشل میڈیا واٹس ایپ سائز، آج شزا فاطمہ صاحبہ ہیں، شزا فاطمہ صاحبہ جو آئی ٹی کی منسٹر ہیں انچارج، انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور وہاں پہ آئی ٹی کے منسٹر سیکٹری وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر پرابلم ہے. جرمنی کے اندر مجھے پتا ہے کوئی ہمارے بھی رشتے دار، موسم بھی اچھا ہے وہاں پہ، ٹھنڈ ہے، مزے چل رہے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جو سب آپ کی بھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لوگ شکایت کر رہے ہیں، یقین کریں کیونکہ یہاں پہ مجھے صبح صبح اپنے سارے رپورٹر سے بات کرنا پڑتی ہے، تو میں نے تو آج نئے آرڈرز ایشو کر دیے ہیں کہ براہ راست کال کریں، واٹس ایپ کے اوپر کال تھرو نہیں ہو رہی. آپ کی لوگوں سے بات ہوتی ہے لاہور کے اندر. جوئی صاحب نہیں، اب میرا مطلب یہ سارا ملک ہی ہو رہا ہے، تو تسی اکھاں بند کر کے کئی جگہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اب میں اس کا کیا جواب، میرے سے کیا جواب لینا چاہتے ہیں؟ تھوڑا بھی انٹرنیٹ تیز ہی چل رہا ہونا؟ نہیں، آپ کو بیسکلی چاہیے تھا میرا بہت تیز پروگرام کے اندر ہم منسٹر جو آئی ٹی ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، ہم نے دعوت دی ان کو. جی بالکل، 4 بندوں کو کوشش کی، رابطہ نہیں. وہ کہتے ہیں اس تو اگر وہ نہیں آئی تو پھر تو ظاہر بات ہے بات کلیئر نہیں ہو سکتی تھی. کہ مجھے کہتے تو میں ان سے بات کر لیتا، لیکن آپ لوگوں نے کسی نے شاید یہ نہیں سمجھا. جو ہے حسن ایوب صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کل ہمیں سیکٹری آئی ٹی نہیں آئیں گے جی، منسٹر آئی ٹی سے میں بات کر لوں گا. منسٹر آئی ٹی سے بات منسٹر آئی ٹی سے میں بات کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں نے تو یہ زحمت کرنا، مجھے تو بتانا مطلب گوارا ہی نہیں سمجھا. کیا مطلب سمجھا؟ بات کر لیتے نا کہ یہ ہم نے اس پر آپ اس کو اپنی رائے دیں گے. آپ کہنے کہ بالکل کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہہ دیں امپورٹنٹ میٹر ہے، آپ کہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح بات نہ کریں. نہیں حسن یہ کہہ دیں یار، آج بات کرے گا آئی ٹی سینیٹ کی کمیٹی ہوئی ہے، مجھے مسائل کا کمیٹی ہوئی، بات کمال کرتے ہیں آپ. آپ بات سنیں،
آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں جناب, آپ پاکستان کے بہت بڑے شہری ہیں, آپ انتہائی اہم عہدوں کے اوپر اس وقت موجود ہیں, آپ کے مختلف جگہوں پہ رابطے ہیں سب جگہ ہیں, تو آپ عام لوگوں سے بالکل علیحدہ. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے ان کو کیا بتانا ہے, ویسے آئی ٹی منسٹر کو کیا کہنا ہے, ہمیں بتا دیں. پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیوں کر رکھے ہے, اس کا سولوشن کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے بعد بتائیں گے. 2 ہفتے بعد نہیں بتانا نا, یہی تو بات ہم نے پوچھنا تھا, عوام کو بتانا تھا. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ کسی مسئلے کا سامنا نہیں آیا انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ کو ذاتی طور پر, بالکل نہ کسی نے شکایت کی, تھوڑا بہت آ رہا ہے, اتنا نہیں جتنا ایگزیجریٹ کر کے آپ بتا رہے ہیں. اچھا چلیں مسئلہ آ رہا ہے, ایگزیجریشن نہیں کی میں نے. بریک کی طرف جاتے ہیں, مسئلے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے بریک کی طرف جاتے ہیں. ناظرین یہ بی بی سی کی خبر دیکھ لیں, بی بی سی جھوٹ بولتا ہے. یہ ڈان ناظرین دیکھیں, وہاں پہ بالکل کم عقل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 10 بندوں کا رابطہ کیا ہے. اچھا وہ عقلیں کن ہیں اور ہم لوگ بیوقوف ہیں, آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فریب دیکھ لیں. اس کے بعد ناظرین صبح کے سارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, صبح کے اسپیشل جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. یہ فیور دیکھ لیں. یہ فائبر جو ہے یہ تو ہے ہی جوش کمپنی ہے. اگر دیگر پروڈکٹس کا لوگ کر رہے ہیں, بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, تو فائبر کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرنا. یار تو فون کیوں نہیں توڑ دا انہوں یار, آئی فون جڑا تو استعمال کی تو سڑ پر ہے یار. جوس کا تو نہیں ہے. اچھا یہ تو ایپل ہے, خدا یہ تو جوس کا ہے, یہ تو یہودی کمپنی ہے, اسرائیلی کمپنی ہے. ناظرین یہ سارے لوگ, اور صبح کے پاکستان کے اندر تمام بڑے ٹیلی ویژن چینلز انکلوڈنگ آرز, ARY, باقی جو سارے چینلز ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن اس معاملے کے اوپر کر رہے ہیں. متعلقہ جو عہدے داران ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ناظرین یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے نا حکومت سے نکل آنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت میں لوگ ہیں, حکومت والے برا مناتے ہیں, لیکن بینگ اے واچ ڈاگ میڈیا کا کام ہے کہ جو جہاں پہ عام لوگوں کے مسائل ہے اس کے اوپر ہمیں ضرور جو ہے روشنی ڈالنی چاہیے, اور عوام لوگوں کی ہمیں زبان بننا چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران حسن ایوب صاحب نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ آئندہ کے بعد وہ بیرون ملک سفر نہیں کریں گے, کیونکہ بوئنگ کمپنی ہے یا ایئر بس ہے, اس کے اندر جو یہودی ہیں ان کے بڑے بڑے شیئرز ہیں. امریکہ بھی شاید وہ نہ جائیں, اسرائیل بیس کمپنی کی بات کر رہا تھا. امریکہ کے اندر بھی جو بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے کاروباری, آپ کو پتا ہے انٹرسٹ امریکہ کی, تو زینس لابی جو کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے, تو امریکہ کے اندر بھی ایک قدم رنجاب نہیں فرمائیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب ٹویٹر سے بھی اب یہ اجتناب کریں گے, کیونکہ وہ ایلن مسک جو ہے وہ بھی عجیب طرح کے وہ بیانات دیتا رہتا ہے. تو آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہے ہیں ناظرین, یہ کافی سیریس ایشو ہے انٹرنیٹ کا, اور ہماری گزارش یہ ہے جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لاہور میں لوگوں سے بات کی, اسلام آباد کے اندر بات کی, اور سارے ٹی وی چینلز بات کر رہے ہیں, اور یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ بہت سارے بیچارے غریب لوگ پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے 40% تک پہنچی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھروں کے اندر کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں. میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ خواتین روزانہ کھانا بنا کے وہ اپنی تصویریں لگا کے وہ اس کے اوپر گروپس بنے ہوئے چڑھاتے ہیں, تو وہاں سے ان کو آرڈرز آ جاتے ہیں, ہمیں یہ بھجوا دیں, یہ بھجوا دیں, یہ بھجواتے ہیں. ہماری ریسرچر بتا رہی ہیں, ان کے کچھ جاننے والے ہیں, آپ 100 طرح کی کہانی ہے. صبح کے پروگرامز کے اندر, ٹرانسمیشنز کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. چلتے ہیں آج لاہور کے اندر جو بیٹھک کا ذکر کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی, کافی عرصے کے بعد تاحیات قائد جو ہیں وہ سامنے, انہوں نے میٹنگ کی, اور میٹنگ سے جو چوئی صاحب نے خبر بتائی ہے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے, قیمتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بڑی خوشخبری ہے, ہو جائے تو اس میں ہر بندہ اس چیز کو ویلکم کرے گا. آپ کے پاس کوئی خبر کہ کتنے % ہوگی کمی؟ 200 سے 500 یونٹ والے ہیں نا, پہلے تو 200 تک والوں کو ریلیف تھا, اب 200 سے 500 یونٹ والے جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے لیے ایک ریلیف پیکج لے کر آ رہے ہیں. اور یہ یعنی نواز شریف صاحب کی ضد تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب جو 200 سے 500 والے ہیں ان کو بھی آپ اگنور کریں, ان لوگوں کے اوپر بھی اس وقت بہت زیادہ جیب کے اوپر بوجھ ہے, تو اس کو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دینا ہے. تو ٹیکس بھی کم ہوگا نا سیلری کلاس کا, تو اس کے وہ بھی اس پر بھی کام چل رہا ہے. تو یہ کمپریہنسو پیکج آ رہا ہے, اکنامک پیکج آ رہا ہے, تقریباً 5 سال کے لیے یہ پیکج ہوگا, اور اس میں آرمی چیف بھی آن بورڈ ہیں, اس میں جو ISI اپنی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, اور IPPs کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں ان کی, اور بہت جلد انشاءاللہ جو پرائم منسٹر جو ہے وہ قوم کو خوشخبری سنائیں گے اس حوالے سے. ہاں آج تاج صاحب نے اعلان کیا, تو اس کا مطلب ہے نقوی صاحب یہ پھر ہمیں محترم ہمارے جو موجودہ شریف صاحب ہیں انہی کے ساتھ کنٹینیو کرنا پڑے گا. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 30 اگست سے پہلے اس حکومت کو بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں,
اور اگر فیصلے کر لیں گے تو چلیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں چلیں گے. اور جیسا کہ حسن بھائی نے بتایا، اگر یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، سنائے $60 ارب کا کوئی پیکج ہے جو اگلے 5 سال کے لیے لایا جا رہا ہے عوام کے لیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور شریف کوئی بھی ہو اسی کو ہی چلنا چاہیے، بدماشوں کے لیے پاکستان نہیں بنا. $60 ارب بڑی اچھی بات ہے. چودھری غلام حسین صاحب، اب آپ بھی دے دو بچوں. چودھری صاحب کی کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تھوڑے جو تو مینو بھی دے دیو. چودھری صاحب کو چونگا کوشش کریں چونگا تو بھی ملے کوئی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک خبر جو کل بھی ہم نے دیکھا، $100 پھر اپنے تاڑے اور کلیگ نے انہوں نے $40 بلین دیتا سی تھانوں. اچھا آپ 60 آ گیا نا. اچھا جو صاحب یہ ظہیر صاحب بار بار بات کر رہے ہیں قومی حکومت کی، اور بھی کچھ کوارٹر سے بات آ رہی ہے کہ جی قومی حکومت. کل بھی ان کا بیان میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف صاحب کو بھی یہی بات کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو قومی حکومت والی آپشن ہے یہ صرف ہوا کے اندر ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی جان ہے کوئی؟ میرا نقطہ نظر تو آپ کے اوپر واضح ہے جی. میرا خیال ہے یہ سلسلہ نہیں چل سکتا ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. آپ کو ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے اقتصادی ترقی کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے. قوم کو اکٹھا اور فوج کو ساتھ چلنا پڑے گا. بالکل چودھری صاحب 100% درست آپ نے بات کی. ناظرین جو کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، ہم ساتھ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.